अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था शो पे पहुंचते पहुंचते, जिसकी वजह से ये शो के बाद बात कर लेना, अभी मेरा ख्याल है खबरों पर तबसरे की जी तरफ मैं आ गए। एक बात कर लूं बस। मैं लेट ये हो गया शो था के जी, बाद कर लेना ना यार तो। एक बात तो कर लेना, जिसकी वजह से मेरे जो एंकर हैं इनके माथे पे जो बाल आए हुए हैं वो बाल उससे ऐसे ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। इस्त्री करूं अब माथा। कितना यार तेज़ आदमी है। जाने तो तुम्हें बताया मेरा वो क्या कहते हैं लंगोटिया है आड़ू ग्रेनेड, उसकी आज सालगिरह थी 25 तारीख जो है। वो जरा लेट हो गया बेचारा दुआना काटते हुए, तो मैं लेट इस वजह से दुआना काटा है, केक नहीं काटा उन्होंने। केक वो नहीं काटता, वो कहता है अंग्रेज काटते हैं, हमारा जो अपना फ्रूट है हम वो क्यों ना काटे। दुआना काटता है, अल्लाह देखो दुआने का सीजन भी नहीं है मगर वो स्टोर करके रखता है। आपका धुआना खत्म हो गया तो मैं खबरें शुरू करूं? नहीं जी, दुआना तो भी पड़ा हुआ है, खत्म नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब बातों में खत्म हो गया हो तो। अच्छा, ये तुम मुझे यानी कि टिचकर कर रही हो? मैं आपको टिचकर कर सकती हूँ जी साहब? अच्छा जनाब, करो जी, ठीक है। अच्छा, पहली खबर पढ़ दूं मैं? क्या है जी? अमरीकी साइंसदानों ने मोटापे का राज पता चला लिया। जीन्स में खराबी की वजह से दिमाग को पेट भर जाने का पैगाम नहीं मिलता और इंसान खाता रहता है। इंसान खाता ही रहता है यार। इस तरह की अगर कोई 15-20 जीन्स मिल जाए अगर बाजार से, तो अपने सियासतदानों को तो एक जीन का तोहफा देगा। इनका तो पेट भरे यार। ये पेट भरे तो जीन्स बताते हैं दिमाग को कि फुल हो गया पेट। और उस जीन में खराबी हो जाती है, मैसेज नहीं मिलता दिमाग को। लो जी, ये जो पेट भरने का बताने वाले जीन्स है ना, इसका मतलब है कि गुजरांवाली ये जो लोग हैं उनकी बॉडी मेकिंग में ये हैं ही नहीं। या फिर ये जो प्याम्बर जीन है ना, ये गुजरांवालियों के डकार की जद में आके जां बहक हो जाते हो। अगर कोई तगड़ा जीन्स बताने की कोशिश भी करता होगा तो साथ वाले मुंह पे हाथ रख देते होंगे, चुप रहो, लगा रहने दे पहलवान नूं। अगर कोई एक अद्धा जीन्स दिमाग को इतला देने में कामयाब हो भी जाए ना, भाई जी टिड पर गया जी, दिमाग आगे से कह देता है कि बिल तू देना, चुप करके बैठ। हाय 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 हाय, कोई नाले के बंदे यार क्या गुजरांवाला तुमने लगाई हुई है। यकीन करो कि लोग मुझे गुजरांवाला से फीडबैक देते हैं, इतने स्मार्ट किस्म के नौजवान हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा रिकॉर्ड लगा दिया कि हम सारे खाते पीते हैं और पहलवान हैं वहां पे सारे। ला जी, ऐसा स्मार्ट बंदा मैंने गुजरांवाले में देखा है कि एक बंदा मेरे सामने रोटी खा रहा था, 10 नान खा गया। मैं कहा है, कहता डाइटिंग कर रहा हूँ। मैं कहा ये डाइटिंग की है? कहता हाँ जी, ऊपर से तेल उतार के खाए। और मैंने कहा रोजाना इतना ही नाश्ता करते हो? कहता नहीं भाई जान, ये तो आज जरा भूख लगी हुई थी, वरना मैं तो आजकल अक्सर सिर्फ 2 डब्बे रोटियां खाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार वाह वाह, 2 स्लाइस खा के सारा दिन गुजारा कर लेते हो? कहता नहीं 2 डब्बा रोटियां। मैंने कहा शाबाश भाई। जब तुम्हें गुजरांवाले का डोमिसाइल बताऊं तुम्हें पता चल जाए कि गुजरांवाले का है कि नहीं। अच्छा। पहले उसकी लंबाई नापो सिर से पांव तक, जितनी निकले उससे अगर आधा फुट उसकी वेस्ट ज्यादा है ना तो वो गुजरांवाले का। अगर 1 इंच भी घट है ना जी, तो एमनाबाद का हो सकता है, गुजरांवाले का नहीं हो सकता। ऐसा पहलवान गुजरांवाले में यार, हाय हाय हाय। दूर से आप आते हुए देखे तो पता नहीं चलता आ रहा है कि जा रहा है, और 15-20 मिनट कोई जगह पे ऐसे ऐसे करते रहते। बस करो। अच्छा, उसी चौक में आधा पौना घंटा ऐसे ऐसे करके तो रक्शे को हाथ देके उसमें बैठ के चले जाते, और घर आके कहते हैं कि पौना सफर तो मैंने पैदल ही तय किया। क्या तुमने गुजरांवाला लगाया हुआ है? लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम मुझसे ऐसी बातें करवाते हो। तो तुम ही करवाते हो और मुझे जाना पैंती बताता है। वो तो अल्लाह बख्शे फौत हुए भी कितना अरसा हो गया। हाय 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 हाय, जाना पैंती तुम देख लेते ना, तमाल डालता था। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी पिन्नी थी उसकी, और मैं बचपन में उसकी पिन्नी देखता रहता था कि भाई ये तो बंदा ही है, ये को बिल्डिंग ऊपर से हिल रही। ये जाने को पैंती क्यों कहते थे? 35 रोटियां खाता था ना चाचा जाना, तो उसका नाम पड़ गया फिर चाचा जाना पैंती। वाह वाह वाह।
اچھا جی اگلی خبر سن لیں عزیز صاحب. ایک تحقیق کے مطابق خواتین اپنے انٹرویوز کے لیے اتنی فکر مند نہیں ہوتی جتنی میک اپ کے بغیر باہر نکلنے پر ہوتی ہیں. ہائے 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 لے جی میں بیبیوں پہنے سے معافی کے ساتھ ایک عرض کروں پا جنید. عورتوں کی زندگی گزارنے کے لیے میک اپ اتنا اہم ہو گیا ہوا ہے جتنا یہ بلب جلانے کے لیے بجلی. جتنی دیر تک صبح سارا منہ مٹا کے دوبارہ نہ بنا لے ان کا دن ہی نہیں شروع ہوتا. لیکن عزیز صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہمیں غصہ نہ کرو, میں تمہاری بات نہیں کر رہا, حالانکہ تم بھی 2.5 گھنٹہ ہی لگاتی ہو میک اپ پہ. مگر میں معافی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ بعض خواتین جو ہیں وہ تو میک اپ کی اس قدر شوقین ہیں کہ اللہ جانتا ہے وہ موت سے صرف اس لیے ڈرتی ہے کہ مائی نوان والی نے نوا کے پھر میک اپ نہیں کرنا. یار ان کی وجہ سے اردو ادب کا بیڑا گرک ہو گیا. یہ مرد حضرات تو کہتے ہیں نا سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, یہ تو اب کہتی ہیں جمیلہ جب گئی دنیا سے دونوں کان خالی تھے. اللہ زندگی سے تندرستی دے سب کو یار. اب تو اس میک اپ نے شادی میں بچی کی رخصتی کی رونقیں خراب کر دی ہوئی. کیا منظر ہوتا تھا جب بچی رخصت ہوتی تھی, رو رہی ہے ماں تسلیاں دے رہی ہے, باپ واری جا رہا ہے, بھائی ادھر ادھر ہو کے ایسے ایسے کر رہے ہیں. اب تو اتنے پیسوں کا انہوں نے فرنیچر نہیں بچی کو دیا ہوتا جتنا اس کے منہ پہ لگا دیا ہوتا ہے. 1.25 لاکھ کا میک اپ ہوتا ہے یار دلہنوں کا. اب تو بچی رونے لگے تو ماں فوراً کہہ دیتی نا کیا کر رہی ہو, ایک آنسو بھی نکلا نا تو 35,000 رڑ جائے گا. پرانے وقتوں میں ساری برات میں صاف پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دلہن کی امی ہے. اس کا منہ بیچاری کا غمگین اداس ہوتا تھا. اب تو دلہن کی امی بھی ہوم اکنامکس کی پروفیسر بن کے پھر رہی ہوتی. اس نے بالوں کا کھکھڑ پوڑا بنایا ہوتا ہے اور بچی سے دگنے پیسے دے کے اس نے خود میک اپ کرایا ہوتا ہے. جانے دے عزیز صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, پلین دیوار پہ پینٹ کرنے کے رنگ ساز تھوڑے پیسے لیتا ہے. اگر پٹینے بھر کے کرنا پڑے نا رنگ تو پھر ڈبل پیسے ہوتے ہیں. ایسے ایسے منہ پہ میک اپ ہوا ہوا دیکھا ہے جن منہوں سے پہلے صرف یہ آواز نکلا کرتی تھی, بس دعا کرو اب اللہ اگلی زندگی آسان کر. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. صاحب کیا کر رہے ہیں, شروع ہو گیا ہے. نہیں شروع بند کرنا ہے, شروع نہیں کرنا. اوہو پروگرام شروع ہو گیا ہے. سوری. نہیں کرو کرو جو کر رہے ہو کرو پلیز. یار کچھ نہیں کر رہا, اس کی بیل نہیں مجھ سے بند ہو رہی. رات کو بھی ساری رات ٹر ٹر ٹر, اس کے اوپر تکیہ رکھ کے گلی سے 2 اینٹیں لا کے اس پہ رکھی ہے, یہ بند نہیں ہوتا. اٹھ کے میں نے مین سوئچ بند کیا ہے, سوئی کے اسبار سے بند کی ہے, اس کی بیل نہیں بند. پر جائی تمہاری پوچھنا شروع ہو گئی کہ کیوں یہ بجلی کے سوئچ بند کر رہے ہو, گیس کا کاک بند کر رہے ہو, یہ تو پہلے ہی 3-4 گھنٹے سے بند ہے. اٹھ کے جا کے میں نے باتھ روم میں پانی والی ٹوٹی کس کے بند کی ہے, شاید اسی کے لیک کرنے کی وجہ سے یہ بج رہا ہے, یہ نہیں بند ہوا. اتنی دیر سے تم بات کر رہے ہو, مجھے ایک جملہ سمجھ نہیں آیا, تم کیا کہہ رہے ہو, سمجھانا کیا چاہ رہے ہو؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ موبائل کی میں نے صبح مونچھیں چھوٹی کروانی. کیا فضول بات کر رہے یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور پائی جی اس کی بیل نہیں بند ہوتی, بریک میں وج گئی تھی, پھر اگر چلتے ہوئے پروگرام میں بیل ہو جائے تو تم نے مجھے مارنا شروع کر دیا. یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے. صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ اس موبائل کی بیل کہاں سے بند ہوتی ہے؟ ہاں جی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں موبائل مکینک ہوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ چلو پھر بحث کس لیے کر رہے ہو, میں وہی پرانا کڑیا استعمال کر لیتا ہوں. اس سے وہ ٹوٹ جائے گا, سارے بٹن پریس ہو کے خراب ہو جائے گا. یہ لرم ہے, گھر بھی میں یہی کرتا ہوں, سرانے پہ رکھ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہوں. اب نہیں بولے گا دیکھنا. تو عزیز صاحب اس کے اندر ایک سائلنٹ کا بٹن ہوتا ہے, وہ پریس کر لیا کریں نا. اسی بٹن کو تو دبا دبا کے میں نے خراب کیا ہوا. پتہ نہیں سائنسدانوں نے یہ موبائل فون سہولت بنائی ہے یا عذاب بنایا. بھائی سائنسدانوں نے تو سہولت ہی بنائی ہے. اگر تمہیں اس کے استعمال کا طریقہ آ جائے, سلیقہ آ جائے, تدبیر آ جائے تو تمہیں یہ سہولت ہی لگے گی, زحمت نہیں لگے گی. کیا طریقہ ہے جی اس کے استعمال کا؟ ہر کال کے بعد اس کا بلیڈ بدلنا پڑتا ہے. فضول بات کر رہے ہو. جو تمہیں کال کرنے والے ریگولر کالرز ہیں
ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کر دوں کہ حضور والا مجھے اتنے بجے کے بعد آپ کال نہ کیا کریں, کوئی میسج نہ کریں. اس طرح کوئی سنتا ہے مجھے, تم خود بتاؤ, ماشاءاللہ سیانے بانے آدمی ہو. میں پھر اس میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کیا, اپنا موبائل بدل لو یا اپنے دوست بدل لو. میں تو دوست بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, مگر انہوں نے مجھے نہیں بدلنا. کیوں, بہت محبت کرتے ہیں؟ نہیں یار, ان سے ادھار لیا ہوا ہے, اور موبائل اس لیے نہیں بدلتا کہ یہ نقد لیا ہوا ہے, اور جتنی دیر میں مجھے نوے موبائل کے بٹنوں کی سمجھ آتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ میری بات سنو, یہ صرف تمہارا پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا میں جو اربوں لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں, مختلف کمپیوٹر گیجٹس استعمال کر رہے ہیں, وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو سائنس کی نئی نئی ایجادات ہیں, یہ جو پرسنل یوز کی ہیں, اسمارٹ فونز ہیں, اپنا یہ جو کمپیوٹرز ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال ہے, یہ دراصل ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہے. انفیکٹ یہ جو کمپیوٹر گیجٹس ہیں یہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں رول نہیں کر رہے, یہ ہماری زندگی پہ رول کر رہے ہیں. وہ ارلی 60s میں, تمہیں تو یاد ہوگا, ایک فلم بنی تھی دا سرونٹ. کب ارلی 60s میں, غالباً 63-64 1963-64 میں. کون سی فلم؟ دا سرونٹ. ہاں, میرے دادا ابو نے مجھے بتایا ہوا. اچھا چلو, اس بحث کو رہنے دو پھر کبھی صحیح. لیکن اس میں یہی تھا, اس کا موضوع یہی تھا کہ جو ماسٹر ہے وہ غلام بن جاتا ہے اور غلام ماسٹر بن جاتا ہے. اور بالکل یہ کمپیوٹر گیجٹس کا یہی حال ہے. اور اب یہ جو موبائل کا بے ہنگم اور بیجا استعمال ہے, ضرورت سے بڑا ہوا استعمال ہے, اس کو مہذب دنیا ڈیجیٹل ڈائٹنگ کا نام دے رہی ہے. کیا مطلب سر ڈیجیٹل ڈائٹنگ؟ مطلب اس کے استعمال میں سلیقہ ہونا چاہیے, پابندی ہونی چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے. مطلب اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, مطلب مقررہ اوقات کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی سائنس یار یہ موبائل ہے, یہ دوائی ہے جو صبح دوپہر شام کھانی ہے. یہ ہمارے لیے مرض کی شکل اختیار کر گیا نا. مطلب میں لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس مین کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس کو ان کو ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم تھا, تو امریکہ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس شخصیت کو کہا تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 سال تک موبائل سے دور رہیں, کیونکہ جب وقت بے وقت موبائل کی بیل بجتی ہے یا میسج کی یا کال کی بیل بجتی ہے تو غیر محسوس انداز میں انسان ایک جرک محسوس کرتا ہے اپنی باڈی میں, اور ریڑھ کی ہڈی میں خاص طور پر جھٹکا لگتا ہے, ایک جھٹکا لگتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, وہ چاہے ذہنی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو. وہ اتنا خفیف جھٹکا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ انسانی صحت کے لیے دن میں اگر 30 دفعہ 40 دفعہ وہ خفیف سا جھٹکا لگے تو وہ انسان کی صحت کے لیے وہ مضر ہو سکتا ہے. یار تم خفیف سا جھٹکا کہہ رہے ہو, شروع میں جب میں نے خریدا تھا, اللہ معاف کرے توبہ استغفار, میں نے جیب میں ڈالا ہوا تھا اور میں نے تھرتھلی پہ لگایا ہوا تھا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وائبریشن پہ لگایا ہوا تھا. یار میری جیب میں, یہ بکھی والے کرتے کی جیب میں وہ تھر تھرایا ہے, ہائے 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 ہائے, میں مانسی ایسی ہو گیا, میں نے کہا لے کو لاکڑل بمب بن گئی. جب یہ موبائل آیا تھا تو ہم اس پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہمارے آپس میں 24 گھنٹے کا رابطہ بڑھ گیا ہے. اب یہی جو ہائپر کنیکٹیوٹی ہے, ہر وقت رابطے میں رہنے کا جو احساس ہے, یہی ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے. خواہ آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں یا آپ کے دوستوں کا حلقہ ہے, یہ غیر محسوس انداز میں ہمارے لیے زحمت بنتا جا رہا ہے. ہر وقت رابطے کا احساس, آپ کے لیے اپنے آپ سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. آپ موبائل کا پیچھا چھوڑتے ہیں تو ای میل شروع کر دیتے ہیں, چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کمپیوٹر, ہر وقت کوئی نہ کوئی کمپیوٹر گیجٹ آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اور آپ لاشعوری طور پر آپ کی انگلیاں ان سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. Yes, this hyper connectivity is not good. اور یہ ہائپر کنیکٹیوٹی واقعی بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان سارے گیجٹس کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ کو یعنی لاشعوری طور پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں. آپ بجائے یہ کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں, آپ دنیا سے کٹے ہوئے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں خود کو. یہ ہائپر کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کا, اگر تو میری بات سنو, اگر تم نے لفظ ہائپر کنیکٹیوٹی کا مذاق اڑانا ہے تو میں بات یہی ختم کر دیتا ہوں. اللہ کی قسم میں صرف اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے منہ سے صحیح نکل رہا ہے, اور کوئی ایسی بات میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا, مجھے انگریزی کا مزہ لینے دیا. ہائپر کنیکٹیوٹی کا مرض ہے. ابھی برطانیہ کی ایک ٹیلی کام کمپنی ہے جس نے پچھلے دنوں ایک سروے کروایا پورے برطانیہ میں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں 60% ٹین ایجرز اور 37% بالغ لوگ جو ہیں
وہ فون ایڈکشن کا یا ہائپر کنیکٹیوٹی کا شکار ہے. اس ہائپر کنیکٹیوٹی کا اس ہائپر کنیکٹیوٹی کا اس ہائپر کنیکٹیوٹی پہ بھی وہی بات ہوتی ہے جو اس ہائپر کنیکٹیوٹی پہ ہوتی ہے. یار آہستہ آہستہ میری انگلش ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. اچھا سر کیا کرنا چاہیے؟ ڈیجیٹل ڈائٹنگ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ ہم موبائل فونز اپنے سوئچ آف کر دیں؟ نہیں اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اس جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو اب ہر وقت موبائل فون آن ہی ہونے چاہیے. چونکہ اگر آدھی رات کو یہ کسی خبر کے پیچھے دوڑ رہا ہو ڈگڑک 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 ہنسنا یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا یہ خبر کے لیے مولا جٹ بنے ہوتے ہیں تمہیں نہیں پتا. اور یہ اپنے رپورٹروں کو فون کر رہا اور رپورٹر آگے سے فون بند کر کے کسی شادی کو انجوائے کر رہے ہو اور صاحب بہادر فون کرے اور آگے سے ڈانس کے دوران ہی چل رہا ہو ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. اس کا تو پھر پارا چڑھنا ہی ہے. میں نے کب یہ کہا ہے کہ مطلب بہت ساری سروسز ایسی ہیں جیسے ہمارا شعبہ ہے اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے موبائل بند کرنا. آدھی رات کیا مطلب صبح کے کسی پیر دن کے کسی پیر میں بھی آپ اپنا سیل آف نہیں کر سکتے. لیکن تمام شعبہ زندگی میں تو یہ معاملہ نہیں ہے. ڈاکٹر اپنا سیل آف نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ اس کو, پیشنٹس اس کی یعنی نیچر آف جاب ایسی ہے. جرنلسٹ اپنا سیل آف نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں ابھی ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک ریسرچر ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, اس نے ایک کتاب لکھی ہے سلیپنگ ود یور اسمارٹ فون. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈائٹنگ ہے یہ انفرادی فعل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے دوستوں کے حلقے میں یا دفتر میں اپنے آفس میں کہ ہم اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک موبائل پر ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. آپ کا افسر ہیں, باس ہیں, سبارڈینیٹ ہیں, جو بھی آپ نے جو طے کر لیا, اسی طرح آپ دوستوں میں بھی طے کریں کہ سنڈے کے دن ہم نے ایک دوسرے کو سیل پہ بالکل تنگ نہیں کرنا. اور اس کتاب میں بوسٹن کی ایک کنسلٹنسی فرم کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے باقاعدہ طے کر کے ڈیجیٹل ڈائٹنگ کی ہے اور اپنی ایفیشنسی میں 20% اضافہ کیا ہے. اور یہ کتاب میرا خیال ہے اس نے ہائپر کنیکٹیوٹی کی وجہ سے لکھی ہے. ہاں یار ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار آپ لوگوں نے اگر میری انگریزی پہ ہنسنا ہی ہوتا نا تو میں نے نہیں کل سے آنا تھا. ناظرین اوورسیز پاکستانیز کے مسائل جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے صاحب موجود ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے کئی ملکوں میں رہ چکے ہیں, جناب عبدالغفور جمی. السلام علیکم جمی صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز گیو می واٹر پلیز. ہاں پانی دے دیں. نو اگر منرل ہو جائے تو. ہاں منرل واٹر بھی آ رہا ہے, چائے بھی آ رہی ہے آپ کے لیے. چائے میں بھی پلیز منرل واٹر یوز کیجیے گا. چائے میں تو ظاہر پانی بوائل ہو جائے گا نا. وہ تو اور گندا ہو جاتا ہے. ادھر کا پانی اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ بوائل ہونے سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ادھر بچے نو پینٹی لاؤ تو اور بگڑ جا رہا. اچھا جمی صاحب یہ بتائیں کس کس ملک میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ نو یہ پوچھے کس ملک میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا. اچھا ہر ملک میں رہا ہوں. جس ملک وچ آلو تے سیک ہوندا اوتھے بیٹھ گیا. اچھا سنا کہ آپ چند ملکوں سے ڈپورٹ بھی ہوئے ہیں؟ یہ چند نہیں کئی ملکوں میں سے ہوا ڈپورٹ. وہ شروع کے 5-7 سال بہت مشکل سن. آئی مین کٹ دیندے سن جتھے بھی جاندا سا کٹ دیندے سن. اس طرح کٹ دے سن جس طرح تواڈے فٹ پاتھ تے بیٹھے ڈاکٹر دند نہیں کٹ دیندے, اس طرح کٹ دیندے سن. تو پھر تم نے ماں باپ کی ناراضگی مول لے کے ادھر میم سے شادی کر لی؟ ہاں کٹ دیندے سن نا ادھر سے, اس لیے اب شادی کر لیا کہ اب ڈیپورٹ نہیں کریں گے. اب گرین کارڈ مل گیا. ماں باپ کی ناراضگی مول لے کے. نو گرین کارڈ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ماں باپ کی خوشی سے ملا یا ناراضگی سے ملا. وہ تو ادھر کی گورنمنٹ کی خوشی سے ملا. اچھا جمی یہ بتاؤ, جب تم پکڑے گئے کئی ملکوں میں تو وہاں پر جو پاکستانی سفارت خانہ تھا انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ سفارت خانہ وات امبیسی وہاں کی. امبیسی سگریٹ. سفارت خانہ یار. نو ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. یہ دوسرے ملکوں میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کا خانہ خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ادھر کبھی کام پڑتا ہے کوئی ہیلپ نہیں کرتا. نو وے کوئی بندہ ادھر ملتا نہیں ہے, وہ کوئی بات نہیں سنتا ہے.
ادھر جو پاکستانی کام جاتا ہے اپنی امبیسی میں وہ بڑا خجل ہوتا ہے, اس کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں جیسے ادھر فیصل آباد چور پھڑیا جائے تو لوگ کیوں دے نلکا دے, اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ فیصل آباد والے کے سلوک کرتے ہیں چوروں کے ساتھ؟ ادھر ٹی وی آتا ہے, دیکھتا ہوں سارا, وہ سارا چینل ادھر نظر آتا ہے. میرے ٹی وی تے کوئی ترپال تے نہیں پیا ہوا نظر آتا ہے. ویسے آئی ایڈمٹ ادھر اتنا ہوتا ہے امبیسی میں کہ پاکستان کا کلچر کو بڑا سپورٹ کرتا ہے وہ. اچھا, یہ مانتے ہو تم؟ ہاں, وہ ہمارے امبیسی میں ادھر پاکستانی کلچر نظر آتا ہے, پروموٹ. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بات تم مان رہے ہو. ہاں, ادھر جس طرح آٹے دال چینی کے لیے کیوں لگا ہوتا ہے, لائنیں لگتی ہے, اس طرح ادھر امبیسی میں پاکستانیوں کا لائنیں لگا ہوتا ہے. یہ ثقافت کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ اگر امبیسی آئے ہو تو تمہیں پاکستان کا کلچر دکھا کے بھیجیں گے. اور ان لمبی لمبی لائنوں کو بھی ایک آدمی, وہ بیچارہ پی این ٹائپ بندہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور اس نے بھی پتہ نہیں اپنے پاس ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوتا ہے, وہ یہی کہتا جاتا ہے اگلے مہینے 7 تاریخ کو, اگلے مہینے 7 تاریخ کو, اگلے مہینے 7 تاریخ کو آنا, اگلے مہینے 7 تاریخ کو. بندہ پوچھے اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو امبیسیڈر کا عرس ہے, اس کو بلاتے ہو, 7 تاریخ سب کو دیتا جا رہا ہے. تو امبیسیڈر تو کبھی نہیں ملتا, آفیسرز کبھی نہیں ملتا. جس طرح غریب محلے 5000 روپے دا پان نہیں ملتا, اس طرح امبیسیڈر نہیں ملتا. آپ کو کبھی نظر نہیں آیا؟ ایک آدھ دفعہ نظر آتا ہے وہ جب سینما میں انڈین فلم لگتا ہے, ادھر وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں فلم, ادھر ایک دفعہ دیکھا میں نے. اچھا, تمہارا مطلب ہے کہ ادھر تم لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے؟ یار ادھر کا چھڑ تو, ادھر جب آتے ہیں پاکستان 6-7 سال بعد, تو ادھر کون سا ایئرپورٹ پہ ہماری پنیاں تے زیتون دا مالش کر دیں. ادھر بھی بہت برا حال ہوتا ہے. ادھر آ کے جب اترتے ہیں پاکستان کے لوگ باہر سے اتنے سالوں بعد, تو ادھر آ کے جب وہ کسٹم والا ایئرپورٹ کا عملہ جس طرح ہمارا شکار کرتا ہے, کبھی دیکھا تم نے؟ نہیں, میں نے دیکھا. جیوگرافک چینل دیکھتے ہو؟ دیکھا. تو ادھر وہ جس طرح نیل گائے کو شیر جمپ لگا کے اس کا ادھر سے پکڑتا ہے اور گراتے ہیں, اور اس کے بعد کتنے سارے شیر آ کے اس کا سارا چیر پھاڑ کر دیتے, لائک دیٹ. ادھر جب آتی ہے تو ادھر سامان کو سارا کھول دیتے ہیں, ساری چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں باہر, پھاڑ دیتے ہیں چیزوں کو, اٹیچی پھاڑ دیتے ہیں, جس طرح گلی منڈیاں دے ہاتھے چو پتنگ آ جائے تو پھاڑ دیتے ہیں. تم لوگ اس طرح کی چیزیں ساتھ کیوں لے کے آتے ہو؟ مین, اس طرح کی چیز ہو یا اس طرح کی چیز ہو, اگر آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے پاؤنڈ, ڈالر, ریال یا اس طرح کا دینار وغیرہ نہیں ہے, تو آپ کا سامان اس طرح کھلر جاتا ہے جیسے شاپر پاٹ جائے تو دہی کھلر جاتا ہے, وہ دور دور چھٹے پڑی ہوتی ہے, اس طرح ہی ہوتا ہے. اور بالکل عام سی چیز پہ بھی اوبجیکشن لگا دیتے ہیں. ابھی پچھلے سال میں آیا ہوں ادھر, میرا کزن نے بولا میرے لیے کیمرہ لے کے آنا, اب وہ کیمرہ نکال کے بحث شروع کر دیا, کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے. میں نے کہا لے تو کچھ نہیں کرتا, وڈا ہو کے شاید کچھ کرے. میں نے کہا چاچا تصویراں کٹ دا اور یہ دند کٹ دا ہے. اس نے بھی اس پہ بھی اوبجیکشن لگا دیا, کہتا ہے یہ الاؤ نہیں ہے ادھر, ہمارے ادھر الاؤ نہیں ہے, کہتا ہے یہ اس کا 200 پاؤنڈ دو. میں نے کہا 100 پاؤنڈ کا تو یہ کیمرہ ہے. میں نے کہا تو کیمرہ رکھ لے, میں اس کو ساتھ میں 50 روپیے بھی دیتے, میں کہہ دے فلم بھی پوا لگے. تو دیٹس وائی کچھ بھی لے کے آؤ تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں زر مبادلہ نہیں ادھر آتا, زر مبادلہ نہیں آتا, اور زر مبادلہ کو چھوڑو, ادھر بادل پتہ نہیں کس طرح آتا ہے. میں سوچتا ہوں ان کو بھی کسٹم والا نہیں پکڑ لیتے. پچھلی دفعہ میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا, تو وہ ادھر ایئرپورٹ پہ ڈر گئے سارا دیکھ کے, کہتے ہیں ڈیڈ ایسے پڑے گئے. تو اس بار اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر آئے؟ نو, اس دفعہ نہیں لایا ہوں, ادھر کا ویدر بڑا ہاٹ ہے. پچھلی دفعہ لے کے آیا تھا ان کو پت نکل آیا, ادھر گرمی بہت ہے نا. اس دفعہ میں نے ابھی ان کو کہا ہی ہے کہ ادھر جانا ہے, تو سن کے ہی ان کو پت نکل آیا. کہتا ہے ڈیڈ تیری تھی اماں ہوتے ہوئے تو جا, ساڈی اماں ہی تھے ہوئے, ہم نے نہیں جانا. اچھا, آپ کی والدہ یہاں پہ ہیں؟ وہ ادھر ہوتی ہے. تو ان کو آپ کچھ پیسے ویسے بھیجتے ہیں؟ ہاں, وہ اسی کا تو وجہ سے ادھر گیا ہوں میں. اس کے یہ جمکے بیچ کے اس نے مجھے بھیجا تھا 92 میں. اچھا, تو جھمکے تو بنوا دیے ہوں گے نا ہاں, بنوا دی ہیں والدہ کو؟ نے وائف کو.
والدہ کو بھی میں پیسے بھیجتا ہوں. کتنے؟ 7,000 روپیہ منتھلی. 7,000 روپے صرف؟ وہ صرف 7,000 کیا، میں نے کیڑی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے. اس نے یا میڈیسن لینا ہوتا ہے اپنا وہ لے لیتے. تو والدہ نہیں کہتی کہ بچوں کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ کہتی ہے، وہ میں نے ان کو بتایا کہ ادھر وہ گرمی بہت ہے، سورج آنکھوں کو کاٹتا ہے، تو وہ بچے ڈرتے ہیں. اچھا اچھا، آنکھوں کو کاٹتا ہے، اسی لیے آپ نے 2 سن گلاسز رکھے. اور یا پرابلم از دس کہ ادھر سورج دور ہوتا ہے، ادھر سورج نزدیک ہوتا ہے. اے نیڑے تے سورج آلی ہے یا دور تے سورج آلی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید، پچھلے کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک ڈسکس کی تھی بات کہ وہ امریکہ میں کسی بندے نے کہہ دیا جی کہ فلاں تاریخ کو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کے خوف سے پھر کئی امیر لوگوں نے وہاں پہ بنکر بنانے شروع کروا دیے تھے جس میں وہ مفقود ہو جائیں گے اور دنیا بے شک تباہ ہو جائے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا. وہ اس بندے کی ڈیٹ نہیں آئی ابھی؟ 3 تاریخیں تو اس کی گزر چکی ہیں میرا خیال. اب اس نے پھر 3 ماہ بعد کی ایک نئی تاریخ دے دی. تو یہ کو بات ہمارے واپڈا کے وزیر نے کی تھی یا کوئی امریکی سائنسدان نے کی تھی جو تاریخیں بدلتا جا رہا ہے؟ یار ذہنی مرض ہے اور کیا. مطلب یا کہہ لو کہ زیادہ دولت کے چونچلے. ابھی میں اگلے روز ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں جو بڑے لوگ ہیں، سلیبریٹیز ہیں، ان کو ایک نیا شوق چرایا ہے اپنے آپ کو مرنے کے بعد حنوط کروانے کا. اور ہاں، اور اس کے لیے ہزاروں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. اور ان سلیبریٹیز میں برٹنی سپیئرز بھی شامل ہے جو مشہور گلوکارہ ہے. یہ جس طرح مصر میں وہ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو کیا ہوا، بالکل وہی فینومینا ہے یار، اور طریقہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے، اور یعنی صدیوں پرانا. اور امریکہ میں اس وقت 1500 سے زیادہ اس طرح کی مشہور و معروف شخصیات ہیں، سلیبریٹیز ہیں، جو خود کو ممیفائی کروانے کے لیے باقاعدہ رجسٹر انرول کروا چکی ہیں. ہاں، امریکی ریاست یوٹا میں سالٹ لیک سٹی ہے جہاں پر ایک انٹرنیشنل فرم ہے، وہ برطانیہ میں بھی کام کر رہی ہے اور امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے. اس نے اپنا جو دفتر بنایا ہے وہ بھی بالکل احرام مصر کی طرز کا بنایا ہے، اور 40,000 پاؤنڈ وہ چارج کر رہی ہے، جس کا 30% وہ ایڈوانس لیتی ہے ایک لاش کو حنوط کرنے کا. اور حنوط کرنے کا طریقہ وہی ہے جیسے میں نے بتایا، صدیوں پرانا. یعنی پہلے مردے کو موت کے فوراً بعد شراب سے نہلایا جاتا تھا، پھر اسے دریائے نیل کے پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا. جب شراب سے نہاتے تھے تو اس کو چرس کے صابن سے صاف کرتے تھے. سنو تو صحیح. اور پھر اس کے جسم میں نمک بھر دیا جاتا تھا، 40 دن تک اس کو اس حالت میں رکھا جاتا تھا. بتاؤ، نمک بھر دیتے ہیں تو لاش کا بلڈ پریشر کہاں پہنچ جاتا ہوگا؟ یار نمک سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اور صرف دل جو ہے وہ جسم میں یا لاش میں رہنے دیا جاتا تھا، باقی تمام جو اعضاء تھے وہ نکال لیے جاتے تھے، کیونکہ دل کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے دل رہنے دیا جاتا تھا. اور 40 دن بعد پھر اس لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ جو اس کی علائشیں ہیں وہ ساری صاف ہو جائیں. تو یہ میرینیشن کے بعد اس کو فرائی کب کرتے ہیں؟ یار میں تمہاری ممیفیکیشن پہ ہنسا ہوں جو تم میری میریفیکیشن پہ ہنس رہے. اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر لاش کچی رہ جائے تو واپس بھی کر سکتے. نہیں، اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے پالتو جانوروں کے لیے ایڈوانس بکنگ کروائی ہے. یعنی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جو پالتو جانور ہیں وہ مرنے کے بعد ان کے ڈرائنگ رومز کی زینت بن سکے. نہیں تو یہ ممیفیکیشن تو انسانوں کی ہوئی نا، یہ جانوروں کی تو پھر ڈاگیفیکیشن ہوگی. بالکل ڈاگیفیکیشن. ہم اپنے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا نا کہ 2010 میں انہوں نے کتنے امریکیوں نے اپنے پیٹس پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. اسی ضمن میں 2011 کی جو رپورٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوش ربا ہے. صرف امریکنز نے 2011 میں اپنے پیٹس پہ $50 بلین سے زیادہ رقم خرچ کی ہے. 50 ارب ڈالر سے زیادہ جانوروں کی نظر کر دی ہیں اس قوم نے. اور 45 کروڑ ڈالر صرف کتوں کا بیمہ کروانے پر خرچ ہوئے. نہیں تو یہ انسان جب بیمہ کراتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیمے کی رقم جو ہے وہ اس کے وارثوں کو دیتے ہیں. تو جب یہ کتے کا بیمہ انگریز کراتے ہیں تو کتے کے مرنے کے بعد اس کے بیمے کے پیسے کتے کے پتر کو ملتے ہیں. کتے کے مالک کو ملتے ہیں یار. اچھا. اور یہ ایسا عجیب و غریب شوق ہے
کہ وہاں پہ امریکنز جو ہیں وہ اپنی چھوٹی جو فنچز چڑیاں ہیں پالتو ان کو بھی ممیفائی کروا رہے ہیں, اور ایک کتے کو ممیفائی کروانے پر $15,000 اور اپنی پالتو بلی کو حنوط کروانے پر $3600 خرچ ہو رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں شوق سے پیسہ. دیکھو ذرا دنیا پہ کروڑوں انسان بیچارے روٹی کے ہاتھوں بھوکے مر رہے ہیں اور انہوں نے جانوروں پہ اربوں ڈالر لگا دیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا عزیز صاحب, حسب ڈاک شروع کرتے ہیں ملیک کراچی سے آنے والے ایک میسج سے. شعیب جمشید لکھتے ہیں, محترم جنید صاحب, میں 1000 کوششوں کے باوجود یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ عزیزی صاحب کی عقل و خرد سے متاثر کیوں نہیں ہوتے. اتنا میسج ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ سرکار یہ 100 دفعہ ریپیٹ کر لیں, لیکن میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں متاثر نہیں ہوں. عزیزی کے متاثرین میں سب سے آگے تو میں کھڑا ہوں. عزیزی کے متاثرین, عزیزی صاحب کا نام کیا سلاب خان ہے؟ مجھ سے زیادہ تم سے متاثر کون ہے بھائی؟ عقل و دانش سے, ہر چیز سے, تمہاری ہر چیز سے. گڈ. کیا ہے آگے؟ لکھتے ہیں, میں انتہائی سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں 2 بہت ہی اہم باتیں محترم عزیزی صاحب سے سیکھی ہیں. ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگنے لگتا ہے, دوسرا یہ کہ انگریزی بولتے ہوئے اس خوف سے آزاد ہونا چاہیے کہ دوسروں کو, پہلا کیا سیکھا ہے؟ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگنے لگتا ہے. وہ اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ پورا سیگمنٹ تم بولتے رہتے ہو. کیا عزیزی صاحب سے سیکھا میں نے. کیا نام ہے ان بھائی صاحب کا؟ شعیب جمشید. یار جنید جمشید اتنا اچھا آدمی ہے, یہ شعیب جمشید کون ہے یار؟ پورا میسج تو سن لو, شاید آگے کوئی اچھی خبر ہو. پورا میسج کیا سنوں, میں نے دیکھ کر کوئی دانا چکھ لیا. اگلا بھی سن لیں. دوسرا یہ کہ انگریزی بولتے ہوئے اس خوف سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ دوسروں کو سمجھانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. ذرا غور تو کرو, تم نے لوگوں کو زندگی کے کیسے زبردست اصول سکھائے. بالکل. شعیب جمشید صاحب, ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو میسج اس لیے دیا ہوا کہ وہ اس طرح کے میسج کرے. تمہارا فون دیکھنا گواچنا. خدا کا خوف کرو, ویورز کو بتوائیں دے رہے ہو. یار میسج تو دیکھو اس نے کیا کیا. شروع ہوتا میسج میرا دل خوش کر دیا, تو آگے جا کے دیکھو سارا خون چھاڑ دیا. نہیں, لیکن آپ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ سکھا رہے ہیں. بہت سیریسلی اس نے لکھا ہے, اس کو واقعی زندگی میں سیکھا ہوگا تم سے یار. نہیں, یہ تو واقعی متاثر کن. نہیں, غلط بات تو نہیں ہے نا کہ زیادہ بولنے سے انسان احمق لگتا ہے, اور دوسروں کو بات سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ تعریفاً کہہ رہے ہیں. تعریفاً کہہ رہے ہیں. اوکے, تھینک یو شعیب, آئی ایم سوری. اچھا جی, ملتان سے محبوب الحق لکھتے ہیں, ڈیئر حسب حال ٹیم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب, پلیز آپ عزیزی صاحب کو سمجھایا کریں کہ وہ زیادہ اچھلا کودا نہ کریں, کیونکہ اس عمر کی دردیں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. محبوب صاحب, آپ نے مجھے کس حکیم کی دکان پہ لینڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا؟ یہی اچھل کود کی عمر ہوتی ہے, اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ بندہ ڈگ ڈگ کے جوان ہوتا ہے. آپ انکل محبوب اپنا خیال کیا کریں, اور مجھے کاپی کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. میری تو لڑک پن کی عمر ہے. کاشف سعید اور ندا کاشف فیس بک پر پوچھ رہے ہیں کہ جنید صاحب, یہ آؤٹ کلاس کا ورڈ لوگوں نے کہاں سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے؟ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تو سمجھ آتی ہے, یہ آؤٹ کلاس کیا ہے؟ پروفیسر صاحب بتائیں جی. اچھا جی, بھائی صاحب, یہ جو آؤٹ کلاس ہوتا ہے نا, جس کلاس کی آپ کو ٹکٹ نہ مل رہی ہو گاڑی میں, اس کو آؤٹ کلاس کہتے ہیں. اور یہ لفظ ادھر بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو استاد کہے کہ اوبیڈینٹلی کے سپیلنگ سناؤ, اور آپ کو نہ آئے تو وہ کہے آؤٹ کلاس. آؤٹ کلاس. آن دا سیریس نوٹ, میرا خیال ہے پرفارمنس کی حد تک, اگر پرفارمنس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے آؤٹ کلاس, تو کسی حد تک درست ہے. آؤٹ کلاس پرفارمنس کا مطلب ہے کہ کسی کو شکست دینے والی یا کسی کو پیچھے چھوڑ دینے والی پرفارمنس دینا. لیکن کسی چیز کی تعریف میں بھی یہ غلط و لام ہے کہ یار بہت آؤٹ کلاس چیز ہے, یہ غلط ہے. میرا خیال ہے وہ وہاں پر آؤٹ سٹینڈنگ چیز ہی ہے. لوگ یہ لفظ یوز کرتے ہیں, آؤٹ کلاس کھانا ہے بھائی فلاں ریسٹورنٹ کا. یہ غلط ہے. آؤٹ کلاس کا صرف ایک ہی مطلب ہے, کسی کو شکست دے دینے والی چیز یا پیچھے چھوڑ دینا, آؤٹ کلاس کر دینا. یس یس, آر یو انڈرسٹینڈ؟
اچھا جی وسیم چشتیاں سے لکھتے ہیں عزیزی بھائی میں نے بہت سوچا کئی دانشور لوگوں سے بھی پوچھا لیکن تسلی نہیں ہوئی اور سوچا کہ آخر آپ سے ہی یہ سوال پوچھ لوں. تھینک یو گھر کا دانشور دال برابر. سفید جھوٹ کا کیا مطلب ہے ضرور بتائیں. بھائی صاحب سفید جھوٹ وہ نہیں ہوتا جو سفید دیوار پہ لکھا ہوتا ہے. سفید جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. سفید جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس سفارتکار ہے. سفید جھوٹ یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. آئی مین سفید جھوٹ جو ہوتا ہے جسے ہم چٹا جھوٹ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو چٹے بولتے ہیں. اچھا تمہارا مطلب ہے کہ اوباما سفید جھوٹ نہیں بولتا؟ نہیں وہ بھی سفید جھوٹ بولتا ہے, وہ چٹا ہے. اس کے متعلق ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں چٹا ہے. وقاص شیخ جیلم سے لکھتے ہیں جنید انکل میں بھی آپ کی طرح اینکر بننا چاہتا ہوں, بتائیے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. عزیزی انکل آپ بھی ضرور ٹپس دیں. نہیں ویسے میں تو خود کو اچھے اینکرز میں شمار نہیں کرتا. بے شک ہاں نہیں واقعی ماسٹر حمید کے ساتھ بھی میری روز یہی بحث ہوتی ہے. میں کسی عاجزی کا مظاہرہ نہیں کر رہا, انکساری نہیں شو کر رہا. حقیقتاً میں خود کو کبھی بھی اچھا اینکر نہیں سمجھتا, لیکن ایک ابلاغیات کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے اینکر کی بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی حالات حاضرہ پر بہت گہری نظر ہو, وہ یعنی ایک اچھا اینالسٹ بھی ہو اور اس کو اظہار کا سلیقہ اور طریقہ بھی آتا ہو. میری لغت میں تو یہی کچھ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ جی دیکھیں جی یہ جو اچھے اینکر کا جو سلیقہ اور تدبر مافی الضمیر کے تحت جو بات ہونی ہوتی ہے سلیقہ تدبر کی, اس میں میرا خیال ہے اینکر بننے کے لیے آپ کو مشکل 15-20 اردو نام بھی آنے چاہیے اور 50-60 انگریزی نام بھی آنے چاہیے تاکہ آپ بتا سکیں کہ قرۃ العین کے ناول بھنگ کی چھاؤں میں جو لکھا ہوا ہے وہی ایک چیز جو ہے یہ میری ہومن ڈیوس کے ناول میں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے ناول کا کیا نام ہے؟ پروٹومینا. اور یہ جو ناول کا نام ہے دوائی کا نام ہے یار. دوائی کا لگ رہا ہے. نہیں یہ ناول ہے. اور یہ جو فوکر مکلومینی ہے اس نے بھی اپنے ایک نیو یارک ٹائم کے کالم میں لکھا ہے کہ that there is no convocation of tomorrow is very bad. اچھا جی اچھا اینکر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بیوقوف سا بندہ گیلس باندھ کے اس کو سامنے بٹھائیں اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ گیلس والا بندہ آگے سے کہے اچھا ہائے 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 واقعی گڈ ہاں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. میل میسیجز اور خطوط کے ذریعے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. فیس بک پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/hasbehal.official. This is anchor Mr. Ayiji. یہ اس کو اپنی زندگی کا لمبا ترین انگریزی کا جملہ آتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. صحیح کہتا ہے نعیمہ کانچی یہ وہ تو میں بیوقوف سمجھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں.